डियर स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। द अफ़गानिस्तान्स पैराडॉक्स, आ जर्नी फ्रॉम 1839 टू 2021 का एपिसोड नंबर 3 हम स्टडी करने जा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री लेक्चर के अंदर हम आपको अफ़गानिस्तान की कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 1839 टू 2021, ताकि आप इस काबिल हो सकें कि आप अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को अच्छे तरीके से समझ सकें और जब भी कोई ख़बर उसके बारे में आए तो आप उसका अच्छे तरीके से एनालिटिकल एनालिसिस कर सकें। दोस्तों, अब बहुत ही दिलचस्प बात शुरू होने लगी है। हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले एपिसोड में कि कैसे बरतानिया अफ़गानिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने में नाकाम रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वार के बारे में कि जब कोल्ड वार हो रही थी तो उस टाइम अफ़गानिस्तान पर उसका क्या असर हुआ था, और जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी तो उसके बाद क्या हुआ था। पहली जंग अज़ीम के बाद जर्मनी में हिटलर ने दिन रात मेहनत करके ख़ुद को सियासी तौर पर मजबूत किया और जर्मनी का हुक्मरान बन गया था। अडोल्फ हिटलर की सरबराही में जर्मन कौम दिन रात मेहनत कर रही थी, मगर एक ख़राबी थी कि वो इंतहा पसंद हो रही थी और हिटलर के जर्मनी ने दूसरी जंग अज़ीम की इब्तदा कर दी, जिसके बाद पूरी दुनिया में दूसरी जंग अज़ीम छिड़ गई। एक तरफ जर्मनी, जापान तो दूसरी तरफ बरतानिया, अमेरिका, रूस और चीन इकट्ठे थे। रूस उस वक्त सोवियत यूनियन की हैसियत से उभर चुका था और वो दुनिया की सुपर पावर के तौर पर ख़ुद को मनवाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये बहुत हैरान कुन बात है कि कोल्ड वार के दुश्मन दूसरी जंग अज़ीम में दोस्त थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन इकट्ठे थे, उन्होंने इकट्ठे जंग लड़ी थी और जर्मनी को शिकस्त दी थी। अब देख सकते हैं कि एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे और दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया, सोवियत यूनियन और फ्रांस के साथ ताजे बरतानिया भी था। दोस्तों, कहने को वो सर्द जंग थी, मगर खून और खौफनाक दर्द भरी कहानियों से भरी जंग थी, जो कि बिल्कुल भी सर्द नहीं थी बल्कि खून से भरी पड़ी थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ताजे बरतानिया सुकड़ता चला गया और आखिरकार सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड तक महदूद रह गया था, जो कि आज का यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। तो दुनिया में उस वक्त सिर्फ दो ताकतें यानी दो ताकतवर मुल्क बचे थे, जिनमें एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन है। अमेरिका और सोवियत यूनियन में एक सुपर पावर बनने की जो जंग को हम स्टडी कर रहे हैं उसी को कोल्ड वार कहते हैं, और वो कैसे अफ़गानिस्तान में आई हम उसको भी स्टडी करेंगे कि एक तरफ अमेरिका का कैपिटलिज़म था और दूसरी तरफ रूस का कम्युनिज़म था। इस कोल्ड वार का हिस्सा अफ़गानिस्तान भी बना था। कहने को ये सर्द जंग थी, मगर ये बहुत जालिम जंग थी, जो कि इन दो सुपर पावर्स को एक दूसरे से लड़ना थी, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठे करना थी ताकि एक दूसरे पर सबकत हासिल कर जाएं, और उसके साथ साथ अपने इत्तेहादी भी बनाने थे। अमेरिका के इत्तेहादी में वो मुल्क थे जो कि जमहूरियत रखते थे और कैपिटलिज़म रखते थे, और जबकि जो सोवियत यूनियन था वो कम्युनिस्ट नज़रियात रखने वाले ममालिक को अपना इत्तेहादी बना रहा था। दो ताकतें अपने अपने इत्तेहादियों के साथ आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ सोवियत यूनियन, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे। सोवियत यूनियन में कम्युनिज़म था, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों में जमहूरियत और कैपिटलिज़म था, मींस डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज़म। दोस्तों, कैपिटलिज़म का मतलब है कि अगर आपके पास इजाफी पैसे हैं तो आप उससे कारोबार करके और पैसे बना सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास जितने भी इजाफी पैसे हैं वो आपका कैपिटल है, जिसको आप कहीं पर इन्वेस्ट करके और मुनाफा हासिल कर सकते हैं। वो आपका कैपिटल बढ़ता चला जाएगा, तो आप अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे जब तक आपको प्रॉफिट आता रहेगा। दूसरी तरफ कम्युनिज़म था, जिसमें सब कुछ स्टेट की मलकियत होती थी, रियासत की मलकियत में सब कुछ होता था, रियासत के पास होता था, और फिर रियासत लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक उनको चीज़ें, सहूलियात और तालीम देती थी। यानी कि अगर एक बच्चा है तो उसको बच्चे की ज़रूरियात के मुताबिक मिलेगा, एक अडल्ट है तो उसको अडल्ट की ज़रूरियात के मुताबिक मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह का सिस्टम था।
تو یہ ایک بنیادی اور سادہ سا فرق ہے دونوں نظریات کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ہم اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹری بھی بنائیں گے، ڈاکومنٹری لیکچر بنائیں گے کولڈ وار کے اوپر۔ تو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان یہ جنگ 1947 کو شروع ہوئی تھی اور 1991 میں ختم ہوئی، جبکہ 1991 میں سوویت یونین روس اور 15 دیگر ممالک میں ٹوٹ گیا تھا۔ سرد جنگ دنیا کے ہر خطے میں لڑی گئی تھی اور یہ اصل جنگ تھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کہ آخر میں کون اس دنیا کی ایک اکیلی عالمی طاقت سپر پاور کے طور پر کھڑا رہتا ہے۔ دوستوں، 12 سے 13 اگست 1961 یعنی کہ 12 to 13 اگست 1961 کی رات سرد جنگ اس وقت تیز ہوگی جب روس نے برلن کی دیوار جرمنی میں بنانا شروع کر دی تھی۔ برلن جرمنی کا شہر تھا، کیپٹل تھا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کی موت کے بعد جرمنی پر فرانس، امریکہ، برطانیہ اور روس کا قبضہ تھا، مگر واضح قبضہ روس اور امریکہ کے درمیان تھا۔ تو روس نے ایک دیوار بنائی تھی کہ جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جسے برلن وال کہتے ہیں، برلن کی دیوار کہتے ہیں۔ مشرقی جرمنی جو کہ سوویت یونین کے پاس تھا اور مغربی جرمنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس تھا، اور درمیان میں ہی ایک دیوار بنا دی گئی تھی۔ اور ہاں، یہ جو برلن کی دیوار ہے اور یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر ایک بہت پیاری مووی ہے برج آف سپائز، ٹام ہینکس کی، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو دونوں ممالک کے درمیان سرد جنگ عروج پر تھی اور دونوں کے درمیان پروکسی وار شروع ہو چکی تھی کہ علاقہ دوسرے کا ہوگا، فوج بھی انہی ممالک کی ہوگی، انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے اتحادیوں کی مدد کی جائے گی اور جنگ جیت لی جائے گی۔ تو اس کو پروکسی وار کہتے ہیں۔ تو یہ جنگ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوئی، جیسے کوریا، ویتنام، کیوبا، افغانستان وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹری بھی بنائیں گے کولڈ وار کے اوپر۔ ابھی ہم نے صرف اس کو افغانستان کے پرسپیکٹیو میں پڑھنا ہے۔ اب آپ کے سامنے واضح ہے، کرسٹل کلیئر ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا تھا اور دنیا کیسے چل رہی تھی۔ اگر آپ نے ہمارے پہلے 2 ایپیسوڈز بھی دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کس طرح سے دنیا چل رہی تھی، کہ امریکہ اور سوویت یونین پوری دنیا میں اپنے اتحادیوں کی تعداد میں اضافہ کرتے چلے جا رہے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری طاقت میں اضافہ ہوتا رہے تاکہ ہم دنیا کی اکیلی سپر پاور کے طور پر کھڑے رہیں۔ اس کی ایک مثال نیٹو ہے، یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس کے تحت امریکہ نے یورپ کے ساتھ اتحاد کیا تھا تاکہ وہاں پر سوویت یونین کی دوستی کو روکا جا سکے، اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اس کا مرکزی دفتر برسلز میں تھا، بیلجیم میں تھا۔ یہ 14 اپریل 1949 کو ادارہ بنایا گیا تھا، اور یہ جنگ اور دیگر صورتحال میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ کوئی بھی اکنامک کولیپس آتا ہے یا کوئی بھی دوسری طاقت ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے تو نیٹو ممالک اکٹھے اس کے خلاف لڑیں گے، چاہے وہ اکنامک کا ایشو ہو یا پھر کوئی دوسرا ملک ان کے اوپر حملہ کر دے۔ تو دوسری طرف سوویت یونین وارسا پیکٹ کر کے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ اتحاد قائم کر رہا تھا، اور اس نے اتحاد قائم کیا تھا جس کے تحت وہ امریکہ کو شکست دے سکے۔ یہ 14 مئی 1955 کو یہ پیکٹ کیا گیا تھا۔ اس کا مرکزی دفتر ماسکو میں تھا، اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 1991 میں اس ادارے کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ یورپ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک طرف سوویت یونین اور اس کے اتحادی، دوسری طرف یورپ اور اس کے اتحادی سرد جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور طبلِ جنگ بج چکا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یورپ والا ایریا ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا۔ جو گرین کلر ہے وہ نیٹو ہے، اور جو لائٹ ریڈ کلر ہے وہ سوویت یونین اور اس کے اتحادی ہیں۔ ایک طرف نیٹو ہے، ایک طرف وارسا پیکٹ ہے، اور جو وائٹ ایریا ہے انہوں نے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا تھا۔ تو دوستوں، دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک طرف کمیونزم تھا اور دوسری طرف کیپٹلزم تھا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، کہ جو ریڈ والی سائڈ ہے وہ کمیونزم ہے، اور جو بلیو والی سائڈ ہے وہ نیٹو ہے۔ اور آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سا نیوٹرل نیٹو یو ایس الائڈ تھا، کون سا وارسا پیکٹ والا تھا۔ سوویت یونین نے جو ایریا آکوپائڈ کیے تھے وہ ہیں، اور جو وائٹ ہے گرے ہے وہ نان الائنڈ ہے، اور جو یہ لائٹ ریڈ ہیں وہ سوویت یونین کے ساتھ جو تھی نیوٹرل نیشنز تھیں، جو کہ اس طرف اپنا جھکاؤ رکھتی تھیں۔ معاشی خوشحالی، اکنامک گروتھ کے لیے سوویت یونین نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام
کومیکون تھا جو کہ 25 جنوری 1949 میں قائم ہوئی تھی اور 1991 میں سوویت یونین کے اختتام تک قائم رہی تھی۔ اس کو جوزف اسٹالن نے بنایا تھا۔ تو سرد جنگ ویتنام میں پورے جوش و خروش سے لڑی گئی تھی۔ ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف سوویت یونین تھا، جو کہ تقریباً 20 سال تک جاری رہی تھی۔ 1955 ٹو 1975 تک یہ جنگ لڑی گئی تھی اور امریکہ تقریباً 20 سال کی جنگ کے بعد یہاں پر ہار گیا تھا، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب آپ معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں کہ حال ہی میں جو طالبان سے ان کی ہار ہوئی ہے وہ بھی تقریباً 20 سال بعد ہی ہوئی ہے۔ میرے خیال سے امریکہ کو یاد ہی 20 سال بعد آتا ہوگا۔ یہ نقشے میں میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک کے درمیان ویتنام جو ہے وہ چین سے نیچے کی طرف موجود ہے، جہاں پر امریکہ کو شکست ہوئی تھی۔ آپ یہاں پر نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایشیا کا میپ ہے۔ یہاں پر آپ کو ویتنام کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے جو کہ ہمسایہ ہے کمبوڈیا کا، لاؤس کا، اور کمبوڈیا کے اور لاؤس کے ساتھ ہی تھائی لینڈ ہے، اور اس سے اوپر پھر میانمار ہے۔ میانمار سے اوپر جائیں تو انڈیا آ جاتا ہے۔ ویتنام کے 2 حصے ہو چکے تھے، ایک طرف کمیونسٹ حصہ تھا نارتھ ویتنام اور دوسری طرف امریکہ والا حصہ تھا ساؤتھ ویتنام۔ یہاں میپس میں آپ دونوں حصے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پوز کر کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوویت افغان وار کی طرف۔ اب تک آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے اور اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کس طرح سے 2 ممالک اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کی جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، اور ان کا مقصد تھا کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انفارمیشن، ڈیٹا کی جنگ میں ایک دوسرے سے سبقت لے سکیں تاکہ اس کو یوز کر کے دوسرے کو ہرا دیں اور اکیلی سپر پاور بن جائیں۔ دوستوں، 27 دسمبر 1979 کو افغانستان میں کمیونسٹ پارٹی جیت گئی تھی اور حکومت بنا چکی تھی۔ اب افغانستان سوویت یونین کے بلاک میں جا چکا تھا۔ ببراک کرمال افغانستان کے ایسے لیڈر تھے، سردار تھے، جو کہ افغانستان میں انقلاب لائے تھے اور وہاں پر کمیونسٹ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان کی پارٹی کا نام تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان۔ اس کے بعد سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوئی تو امریکہ کا انتظار ختم ہوا کہ اب آئے گا مزہ اور دمادم مست کلندر ہوگا، کیونکہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے اور ویتنام کا بدلہ لینے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ دنیا کا نقشہ ہے اور اس میں موجود ہر ملک اور علاقے کی اپنی داستان اور کہانی ہے، اور اسی کے درمیان کولڈ وار ہو رہی تھی اور اس چیز کی جنگ تھی کہ کون دنیا کی اکیلی سپر پاور کے طور پر کھڑا رہتا ہے۔ اور یہ ہے ایشیا، جس کا دل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق افغانستان ہے۔ تو سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا تھا کیونکہ اس کو عالمی سطح پر مضبوط ہونے کے لیے مضبوط معیشت چاہیے تھی اور تجارت کرنا تھی۔ سوویت یونین روس کے اوپر جو سمندر ہے وہ زیادہ تر جمع رہتا ہے کیونکہ وہاں بہت سردی ہوتی ہے، شدید ٹھنڈ کی وجہ سے جمع رہتا ہے اور وہاں سے تجارت آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ روس کو گرم پانی چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی تجارت قائم کر سکے، دوسرے ممالک کے ساتھ دوستی کر سکے اور پھر امریکہ کو شکست دے سکے۔ روس کی تقریباً آبادی مغرب کی جانب رہتی ہے، یورپ کی سائڈ پر آباد ہے، تو اس کو تجارت کے لیے وہی راستہ چاہیے تھا تاکہ اس کا جو سرمایہ ہے وہ کم سے کم استعمال ہو۔ اور جب افغانستان میں وہ داخل ہو جائے گا تو وہ بحیرہ عرب یعنی عربین سی تک جانا چاہتا تھا، جہاں سے وہ پوری دنیا میں سمندری راستے سے تجارت کر سکے اور وہیں سے سمندر کے راستوں پر خود کو مضبوط کر کے عالمی نظام یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر بھی قائم کر دے اور اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے۔ اب اس کے پاس 2 راستے تھے کہ یا تو وہ پاکستان کے راستے سے آگے جائے یا پھر ایران کے راستے سے آگے جائے۔ تو پاکستان کو خطرات نظر آ رہے تھے، پاکستان کی سالمیت پر بھی یہ خطرہ تھا، اور 1979 میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ضیاء الحق کی پاکستان میں حکومت تھی، وہ اقتدار میں آ چکے تھے۔ افغانستان کے روس میں آنے سے پہلے ہی تقریباً 1 سال پہلے ایران کا انقلاب کامیاب ہو چکا تھا۔ وہاں پر شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت ختم ہو گئی تھی، تو ایران میں مذہبی انقلاب آ چکا تھا، اور اب ایران پر حملہ کرنا ایسے ہی ہوگا کہ جذباتی مذہبی انقلابی لوگوں سے جنگ لڑنا۔ تو ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ الگ سے ڈاکومنٹری بنائیں گے تاکہ آپ اس کی والے کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں۔ تو جو سوویت یونین تھا وہ ایسے لوگوں سے ایک دفعہ ٹکر لینے سے گھبرا رہا تھا کہ جہاں پر نیا انقلاب
انقلاب آیا ہو اور وہ لوگ جذباتی ہوں گے اور مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ایران میں موجود فحاشی کو ختم کر رہے تھے اور ایران کو ٹھیک کر رہے تھے۔ شاہ محمد رضا پہلوی امریکہ کا دوست تھا اور آج تک ایران اور امریکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکے، اور اس کے پیچھے بھی بہت ہی سٹوریز ہیں، جینون واقعات ہیں جو کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، لیکن بعد میں ادھر نہیں۔ روس کو گرم پانی تک جانا تھا تو وہ بھی امریکہ کی طرف سمندر میں اپنے اڈے بنا سکے، امریکہ کی طرح سمندر میں اپنے اڈے بنا سکے، خود کو مضبوط کر سکے اور تجارت میں بھی پوری دنیا کو کنٹرول کر سکے، اور ایران کے راستے سے جانا مشکل لگ رہا تھا اور اب پاکستان بھی خطرے میں آ چکا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء الحق پاکستان کے کرتا دھرتا تھے، تو امریکہ سے پاکستان کے 1948 سے تعلقات دوستانہ تھے۔ وہ بس بھٹو کے دور میں امریکہ کی بجائے روس سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو بھٹو کے بعد پھر سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہو رہے تھے، اور امریکہ کو سوویت یونین کو ہرانے کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی۔ ایران تو امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، کیونکہ آیت اللہ خمینی امریکہ کو شیطان کہتے تھے، اور اب صرف پاکستان وہ ملک تھا جس سے امریکہ اپنی ویتنام کی جنگ کا بدلہ لے سکتا تھا، اور پاکستان کے اوپر اس لیے کرم نوازی بھی ہو رہی تھی۔ سعودی عربیہ آلسو اے فرینڈ آف امریکہ اینڈ اٹ ہیلپڈ امریکہ اگینسٹ سوویت یونین، اور سعودی عربیہ کا کردار بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس نے طالبان اور جہادی بنانے میں پاکستان کو ڈائریکٹ سپورٹ کی تھی اور مدد فراہم کی تھی، اور طالبان بنانے میں سعودی عربیہ کا کردار بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو سعودی عربیہ نے اپنی دوستی نبھائی تھی اور وہ امریکہ کی ہر ممکن مدد کر رہا تھا۔ سعودی عرب میں ڈالر آتے تھے اور پھر وہ پاکستان کو دے دیے جاتے تھے تاکہ جہادی تیار کر کے افغانستان بھیجے جا سکیں۔ امریکہ کی US ایڈ بھی بحال ہو چکی تھی اور پاکستان پر کرم نوازی ہو رہی تھی، اور سعودی عربیہ کے ذریعے جہادی تنظیم بنانے کے لیے بھی رقم دی جا رہی تھی، جو کہ استعمال ہو رہی تھی طالبان کو بنانے میں۔ طالبان کی دو اقسام ہیں، ایک جو طالبان ہے جو بھی امریکہ سے جیتے ہیں جو کہ افغانی طالبان ہیں، اور ایک تحریک طالبان پاکستان ہے۔ ویسے تو ان میں کچھ زیادہ بنیادی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی گروہ تھا، لیکن سوویت یونین کے جانے کے بعد یہ دونوں گروہ ٹوٹ گئے تھے، ایک صرف طالبان تھا اور ایک تحریک طالبان پاکستان تھا، اور جو TTP ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی وغیرہ بھی کرتی ہے، اس لیے اس کو خود ہی ختم بھی کیا گیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے تھوڑے بہت آثار کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے۔ تو جو فرقہ اس چیز کے لیے کام آیا تھا طالبان بنانے کے لیے وہ دیوبند ہے، کیونکہ اہل حدیث تو پاکستان میں آٹے میں نمک کے برابر تھے، اور اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ سعودی عربیہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ پاکستان میں آٹے میں نمک کے برابر تھے، اور بریلوی حضرات تو اپنی خانقاہوں میں تھے۔ تو جو فرقہ بچا تھا وہ تھے دیوبند، اور پاکستان میں پھر جو دیوبند مکتبہ فکر تھا اس کو استعمال کر کے طالبان بنائے گئے تھے، جن کا مقصد سوویت یونین کو گوریلا جنگ کر کے، جو گوریلا وار ہوتی ہے ایک خاص قسم کی کہ آپ چھپے ہوتے ہیں، اچانک سے حملہ کرتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ دشمن کی کمر نہ ٹوٹ جائے۔ تو اس طریقے سے اب ان کو ہرانا تھا، اور بس اب ایک یہی راستہ بچا تھا۔ روس کے پاس شاندار ہتھیار تھے اور بہترین دفاعی قوت تھی۔ سوویت یونین کے جنگی ہیلی کاپٹر بہت مضبوط تھے اور جنگ کے دونوں طرف بہت زیادہ وہ مضبوط تھے اور بہت ہی زیادہ مفید تھے۔ امریکہ سوویت یونین کے جنگی ہیلی کاپٹر سے بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ ہیلی کاپٹر آتے تھے اور بڑی آسانی سے طالبان پر حملہ کر چلے جاتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ امریکہ نے اس کا علاج راکٹ لانچر کی مدد سے نکالا جو کہ طالبان کو دیے گئے، جو کہ سوویت یونین کے ہیلی کاپٹر کو اڑا کر رکھ دیتے تھے۔ تو یہاں بھی امریکہ ایک نمبر آگے نکل گیا تھا، اور اس وقت امریکہ میں طالبان کو ہولی واریئرز یعنی کہ مقدس سپاہی کہا جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روس کے پاس بہترین دفاعی صلاحیت تھی، اچھی ڈیفنس ٹیکنالوجی تھی، مگر سوویت یونین کی معیشت یعنی اکنامک حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ دنیا سے تھوڑا بہت کٹ گیا تھا، افغانستان میں جنگ میں انوالو ہو چکا تھا، امریکہ نے اس کو انگیج کر دیا تھا، امریکہ اور نیٹو ممالک دنیا کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے ڈیو ٹو کیپٹلزم ایکسیٹرا، اور بہترین دفاع ہونے کے باوجود سوویت یونین ہار رہا تھا کہ اس کے پاس جنگ لڑنے کے لیے جو معیشت جو پیسہ چاہیے وہ کافی نہیں تھا، اور وہ دیوالیہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور پھر اس کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ سوویت یونین کی وجہ سے اور اس کی اور امریکہ کی سرد جنگ کی وجہ سے خطے میں اور قبائلی علاقوں میں ہتھیار عام ہو گئے تھے، اور AK-47 تقریباً قبائلی علاقوں کے علاوہ پاکستان کے پوش علاقوں میں بھی عام تھی۔
تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان ہو یا پھر افغانستان کے طالبان ہو، وہ سوویت یونین کے افغانستان کے جانے کے بعد روسی اور امریکی اسلحہ سے لیس ہو چکے تھے۔ آپ اس کو ان کامن ٹرم مال غنیمت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ نقشے میں موجود سارا کا سارا علاقہ سوویت یونین کا حصہ ہوتا تھا۔ سوویت یونین کی بنیاد 30 دسمبر 1922 کو رکھی گئی تھی، جو کہ 26 دسمبر 1991 کو ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے بعد روس سے 15 ممالک آزاد ہوئے تھے جو کہ سوویت یونین کا حصہ تھے، اور سوویت یونین کو توڑنے میں پاکستان کا کردار بہت زیادہ تھا، اس لیے آج تک رشیا اور پاکستان کے حالات اتنے زیادہ سٹیبل نہیں ہو سکے۔ سوویت یونین میں معاشی بحران بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ یونین کو چلانے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور آخرکار اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو معاشی طور پر کمزور سوویت یونین نے افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 15 مئی 1988 سے فوجی انخلا شروع ہوا تھا، اور آخری انخلا 15 فروری یعنی کہ 15 فروری 1989 کو تمام ہوا تھا کہ فوجی افغانستان سے نکال لیے گئے تھے، اور یہ سب کرنل جنرل بورس گرموو کی سربراہی میں ہو رہا تھا۔ بورس گرموو کی سربراہی میں ہو رہا تھا۔ اگر میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اب جو سوویت یونین تھی وہ افغانستان سے نکل چکی تھی اور طالبان جیت چکے تھے، اور دنیا کی ایک اور مضبوط ایک وقت کی جو سپر پاور تھی وہ بھی افغانستان کو فتح کرنے میں ناکام ہو چکی تھی اور اپنا قبرستان وہاں پر بنا چکی تھی۔ تو کمزور معیشت کے باعث سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، اور اس سے 15 ممالک ریاستیں وجود میں آئی تھیں، جن میں ایک روس بھی شامل ہے۔ تو جو ریاستیں آزاد ہوئی تھیں وہ مندرجہ ذیل ہے، جن میں آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ایسٹونیا، جورجیا، قزاقستان، کرغزستان، لاٹویا، لیتھونیا، اور اس کے علاوہ رشیا، تاجکستان، ترکمانستان، یوکرین، ازبکستان وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ 15 ریاستیں تھیں جو کہ اس سے وجود میں آئی تھی، اور اس طرح سے سوویت یونین ناکام رہا تھا کہ وہ افغانستان کو اپنی کالونی بنا سکے، اور جو کولڈ وار تھی وہ ایک لحاظ سے امریکہ نے جیت لی تھی، اور افغانستان میں جشن منایا جا رہا تھا، طالبان بھی خوش تھے، آئی بھی خوش تھی، اور تحریک طالبان پاکستان۔ لیکن ایک بہت بڑی خرابی ہوئی تھی کہ امریکہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو اس کے ہولی وارئرز تھے وہ پاکستان پر ٹوٹ پڑے تھے، اور باقی بھی جو پھر دہشت گردی اور ہم نے جو دوسرا کلچر دیکھا وہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو سوویت یونین کے افغانستان سے جانے کے بعد سے لے کر امریکہ کے افغانستان میں داخل ہونے تک جو ٹائم پیریڈ ہے 1989 to 2001 تک، وہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھائیں گے، اور ویسے بھی ایپیسوڈ کچھ زیادہ لینتھی ہو چکا ہے۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ یہ ڈاکومنٹری کی جو